अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी अटन के साथ मैं हूं ज़ीनत सरफराज। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और सुबह का आगाज बड़े एनर्जेटिक मूड में कर चुके होंगे। आप सब देखने वालों को जुमा की ढेरों ढेर मुबारकबाद। और आज के दिन में जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुझे और मेरी टीम को जो है ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि आपकी वजह से जो है हमारा प्रोग्राम बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा हसीन हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी दुआ करें तो अपनी दुआओं में अपने प्यारों को ज़रूर याद रखें। और कभी ऐसा होता है कि किसी भी छोटी सी बात पर हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हम बात को उस तरह से रिएक्ट कर देते हैं जितनी बड़ी बात भी नहीं होती है। अगर कहीं पे किसी के साथ कोई तल्ख रवैया हो गया है, कोई आपने ऐसा जुमला बोल दिया जिससे आपको लगता है कि दूसरे की दिल आज़ारी हुई है, तो सॉरी कह देने से जो है वो कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। आप अगर आपके जो बहुत लव वंस होते हैं ना, उनको तो शायद सॉरी कहने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप जाते हो, उनसे बात करते हो, तो वैसे ही आपका मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपस के जो ताल्लुकात हैं उनको बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन बनाएं। और इस तरह के अगर आपके पास अच्छे दोस्त और अच्छे हल्का अहबाब होता है तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत और बड़ी हसीन हो जाती है, बड़ी पुरसकून हो जाती है। अल्लाह करे कि आपकी कामयाबियों का सफ़र भी जारी रहे, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून हो और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कितना खूबसूरत है, ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। शहर फैसलाबाद का आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मतलब ये है कि सर्दी जो है वो रूटीन की तरह आज भी काफ़ी शिद्दत इख्तियार किए हुए है। और जो है वो धुंध भी हमें दिखाई देती है। धुंध की वजह से जो है वो सारा दिन एक आपको फॉगी और क्लाउडी सा वेदर दिखाई देता है। सूरज अगर कहीं निकलता भी है तो उसमें वो वार्मथ नहीं है, तो जिसकी वजह से बड़ा ही मूड भी बड़े स्विंग होते हैं और इरिटेट सा जो है ना वो इंसान होने लग जाता है। अगर एक ही तरह की चीज़ आपको जो है वो काफ़ी दिनों से दिखाई दे तो दुआ गो है कि अल्लाह करे कि धूप निकले, धूप चमके और बहुत अच्छे से जो है मामलाते ज़िंदगी चल सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब सर्दी की शिद्दत बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा जो हमारे लाइफ सर्कल है वो उसको मुतासिर करती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जब भी घरों से बाहर निकलें तो अच्छे से खुद को कवर करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि जिस तरह से धुंध बढ़ी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत है, सांस लेने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। गर्म पानी को भी जो है वो रूटीन में शामिल करें ताकि आप अपनी बॉडी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रख सकें। और बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ख्याल रखेंगे तो ही अपने कारोबार को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से चला सकते हैं। जब हम कारोबार की बात करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में डिफरेंट तरह के हम देखते हैं कि कारोबार चल रहे हैं और जो है वो इंडस्ट्री बहुत सारे मसाइल का शिकार भी है। क्योंकि फैसलाबाद की अगर स्पेशली बात की जाए तो इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन अगर ओवरऑल मुल्क की बात की जाए तो तंबाकू का जो है वो इस्तेमाल बड़ा आम हो चुका है। हम देखते हैं कि सिगरेट्स इस्तेमाल होते हैं, तंबाकू को डिफरेंट तरह से जो है इस्तेमाल किया जाता है और बड़ा इसका बिजनेस जो है वो बड़ा अरूज पे जा रहा है। इसके बावजूद सालाना हमारे मुल्क में जो है वो 300 अरब का नुकसान हो रहा है, जो गैर कानूनी तरीके से तंबाकू की स्मगलिंग हो रही है। अगर ये इंडस्ट्री लीगल है और इसे कारोबार करने की पाकिस्तान में सरेआम इजाज़त है तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसको उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ बख्शे ताकि मुल्क की इकॉनमी जो है उसको बेहतर किया जा सके। स्मगलिंग की बजाय अगर हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है हमारी मईशत को नुकसान होने से बच सकता है। इसमें एफपीआर का क्या किरदार है, कस्टम का क्या किरदार है और किस तरह से जो है उनका रोल होना चाहिए गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने के लिए और कारोबार को जो है तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ताकि अगर कारोबार हो रहा है तो एटलीस्ट उससे मुल्की इकॉनमी जो है उसको फ़ायदा पहुँचे। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हमारे एंकर पर्सन है मोहम्मद बिलाल डोगर और उन्हीं के साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बिलाल, हम देख रहे हैं कि तंबाकू वैसे तो ऐसा कोई हमें कहना नहीं चाहिए कि वो बड़ी कोई अच्छी चीज़ है, लेकिन एनी हाउ जो कारोबार होता है हर चीज़ का, अगर तो हमारे यहाँ ये लीगल कारोबार इसको डिक्लेयर कर दिया गया है और इंडस्ट्री मौजूद है, तो यहाँ पे जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ होती हैं, स्मगलिंग होती है, उसकी वजह से मईशत को नुकसान पहुँच रहा है, तो किस तरह से स्मगलिंग को रोका जा सकता है और इसमें हमारी हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए? देखें, सबसे पहले नाज़रीन के लिए एक चीज़ बड़ी वाज़ह करनी ज़रूरी है कि ये प्रोग्राम कतई तंबाकू की फराहमी को या उसके इस्तेमाल को सरेआम करने के लिए या आपको उसकी तरफ राग़िब करने के लिए नहीं है। तो बिल्कुल तंबाकू नोशी जो है वो मुज़र सेहत है, उससे महफूज रहें। लेकिन जब गवर्नमेंट ने एक चीज़ को, एक कारोबार को कानूनी धारे के अंदर शामिल कर लिया, उनको टैक्स नेट के अंदर शामिल कर लिया, तो उस टैक्स नेट के अंदर आने पर गवर्नमेंट को ये 500 अरब से ज़ायद की इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर और बल्कि 550 अरब के करीब ये टच करती है।
اس میں سے اگر جو الارمنگ فگرز ہے وہ یہ ہے 2023 کے اندر صرف ایک سال کے اندر 12 ماہ میں ہم نے 52% لوکل اور 48% اسمگلڈ سگریٹس کا استعمال کیا ہے لوگوں نے. اب دیکھیں جو 48% اسمگل سگریٹس آئی ہیں اس کا ملکی اکانومی کے اوپر 300 ارب کا نقصان, یعنی کہ اگر ڈالرز میں کریں تو 1 ارب ڈالر. اسی 1 ارب ڈالر کے لیے ہم چیختے رہے, ہم چلاتے رہے, ہم بلبلاتے رہے, ہم نے ترلے بھی ڈالے, ہمارے وزرائے اعظم, ہمارے وزرائے خارجہ لوگوں کے آگے بھیک مانگتے رہے, جس کا نقصان پہنچانے میں بے شمول ہر فرد جو ہے جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ ہے. اب پرابلم کیا ہے اس کے اندر؟ بلا شبہ عوام تو شامل ہو جائے گی, لیکن عوام کو 2 چیزیں آپ دے رہے ہیں. ایک پاکستان ٹبیکو کمپنی کی رجسٹرڈ ٹیکس نیٹ کے اندر چیز ہے جو کہ کم از کم ٹیکس 120 روپیہ ایک سگریٹ کی ڈبی کے اوپر ہے. اب وہ ڈبی 120 کا ٹیکس ڈال کر بہترین دنیا کا ٹباکو جو ہے وہ پاکستان کا ہے. اب وہ ڈال کر جب آپ 500 کی ڈبی ہوں گے اور دوسری طرف اسمگلڈ ریکس خوبصورت انداز میں اتنے بڑے لگائے ہیں. اب پاکستان ٹبیکو کمپنی کو آپ نے پابند کر دیا کہ سگریٹ نوشی مضر صحت ہے, لکھ دیا. آپ نے اوپر کہا جی منہ کے کینسر کی تصویر لگائیں, لگا دیا. آپ نے کہا پیر کے کینسر کی تصویر لگائیں, لگا دی. آپ نے کہا جی کسی اور اعضاء کی تصویر لگائیں تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو کر بھاگیں. لوگ ہو گئے متنفر. تو پھر آپ نے ایک غیر قانونی انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جس کی ڈبی کے اوپر کچھ لکھا بھی نہیں ہے اور وہ فورن امپورٹڈ ہے. اور وہ اس وقت آپ کی جتنی فیصل آباد بھر کے اندر ٹبیکو شاپس ہیں ان کے ریکس ایک طرف سجے ہوئے ہیں, ان سجی ہوئی شاپس کے اوپر وہ برانڈ سجے ہوئے ہیں. اچھا, پاکستان ٹبیکو کمپنی کے رجسٹرڈ سگریٹس جو ہیں بیچنے والوں کو 120 روپے ٹیکس ہے, جبکہ اگر 100 والی ڈبی لیں گے اس کے ساتھ 100 والی فری بھی ملتی ہے. تو وہ آفرز لگا رہے ہیں, وہ واچز دے رہے ہیں, وہ والیٹس دے رہے ہیں. تو جب آپ انکریج کر رہے ہیں ٹیکس چوری کے فروغ کو, ٹیکس چوری کے کاروبار کو, تو پاکستان کے اندر کل کو دیکھیں میں بائک لے لیتا ہوں, میں گاڑی لیتا ہوں, میں نمبر نہیں لگاؤں گا, کہوں گا جی غیر قانونی سگریٹس بھی تو بک رہے ہیں تو میں بھی بدماشی کرتا ہوں, پھر میں بھی نہیں رجسٹر کرتا. یہ بالکل ایک طرح ہی ہے, یہ ٹیکس چوری ہے, یہ عوام کے پیسوں کے ساتھ, ہمارے پیسوں کے ساتھ, ہمارے ساتھ کھلواڑ ہے اور ہم خود بھی کر رہے ہیں. اس کے اندر عوام خود انوالو ہے. اچھا, لوگوں کو کیونکہ میں نے دیکھا تھا جب پاکستان ٹبیکو کمپنی کو پابند کیا گیا اور دیگر جو پاکستان کی ایک اور کمپنی اس کو پابند کیا گیا کہ آپ نے یہ لکھنا ہے, تصاویر بنانی ہے, تو لوگوں نے پاؤچز رکھے تاکہ وہ تصویریں نظر نہ آئیں اور ہم اس سے بچنے کے لیے سگریٹ پی جو عادی تھے. لیکن اب تو ڈبیاں ماشاءاللہ صاف آ گئی ہیں جن کے اوپر کچھ لکھا ہی نہیں ہوا, تصویریں نہیں بنی, اور وہ ایسی کمپنیز ہیں جو پاکستان سے 1 ارب ڈالر کما رہی ہیں. اچھا, ان کا راستہ کیا ہے؟ افغانستان اور دیگر ممالک سے پاکستان میں آتی ہیں. اور پھر اس کے اندر ڈیفرنسیشن یہ ہے کہ اس کے اندر 2 قسم کی غیر قانونی, ایک تو وہ اسمگلنگ ہے جو باہر سے افغانستان کے راستے آ گئی, دوسری وہ ہے جو پاکستان کے اندر مضر صحت, کیونکہ پاکستان ٹبیکو کمپنی جو ٹبیکو سگریٹس کے اندر بھرا ہوا ہے وہ باقاعدہ اس کے اوپر ہر چیز مینشنڈ ہے اور ایک حد مقرر ہے, اس سے اوپر نہیں ہو سکتا. اس انڈسٹری کو, کیونکہ پوری دنیا کے اندر تمباکو نوشی ہوتی ہے, بھرپور ہوتی ہے, ایئرپورٹس کے اوپر اسموکنگ زون بنے ہوئے ہیں, ہم اس کو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے اندر لے کے جا سکتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے لوگ یہاں سے اپنے سامان میں سگریٹس کی ڈبیاں لے کے جاتے ہیں, جسے عام فہم زبان میں ڈنڈا کہا جاتا ہے, وہ پورا سگریٹس پیک کو اس کو باہر جا کے فروخت کرتے ہیں مہنگے, کیونکہ پاکستان کے اندر جب بیرون ملک جو ایک پوری ڈبی کی پرائس ہے پاکستان میں پورے پیک کی پرائس آ جاتی ہے. اب دیکھیں پاکستان کے اندر اس انڈسٹری کو فروغ دیں تو جو 1 ارب ڈالر کا نقصان اٹھائے ہم اسے 2-3 ارب ڈالر کما سکتے ہیں, جبکہ ہم اسے اپوزٹ نقصان کے اندر لے کے جا رہے ہیں. اور جو غیر قانونی سگریٹس بھرنے والی فیکٹریاں کے پی کے اور دیگر علاقوں میں لگی ہوئی ہیں, بلوچستان کے علاقوں میں, وہ سب سے بڑا نقصان کیا کر رہی ہیں؟ سب سے زیادہ کے پی کے علاقوں میں وہ نقصان کیا کر رہی ہیں؟ وہ تمباکو جو ہے وہ مضر صحت ہے, وہ ناقص ہے اور اس کی مقدار زیادہ ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے وہ جو تمباکو نوشی کیونکہ جن کا شوق ہے وہ کرتے ہیں, ان کو بھی رکنا چاہیے, ہمارے ہونٹ کالے ہو گئے, کینسر ہو گیا, جگر کا مسئلہ جو بھی وہ انہیلنگ سے ہوتا ہے, اب وہ گلے کا کینسر, اب یہ سب کچھ اسی کی آگے مرہون منت ہے. اچھا, ایک یہ انڈسٹری کھڑی ہوئی, پھر اس کے ساتھ ایک اور آ گئی جو الیکٹرک سگریٹ اور پف آج کل آپ کے اور بڑی دلکش اور خوبصورت دکانیں بنی ہیں, ایسے تو میرے ہاتھ جوتوں کپڑوں کی دکانیں نہیں ہیں جیسی وہ بن گئی اب. اچھا, وہاں سب کچھ بک رہا ہے, شیشہ بین ہوا وہ بھی بک رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر غیر قانونی منڈیاں اور غیر قانونی کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ادارے ایف بی آر بھی بیٹھا ہے, کسٹم بھی بیٹھا ہے. یہ صرف ٹیکس دینے والوں کا گلا گھونٹتے ہیں, یہ ٹیکس چوروں کو سپورٹ کرتے ہیں, ان سے جتنا بھی منتھلی لیں جو بھی لیں, لیکن یہ
ادارے ٹیکس لینے والے نہیں، ٹیکس چوروں کو پروموٹ کرنے والے ہیں. بالکل، بھلے ہی انڈسٹری جو لیگل ہے، اگین اینڈ اگین ہم اس چیز کو بھی کلیئر کریں کہ اس پروگرام کا مقصد ہرگز بھی اس چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا نہیں ہے. ہم اس کے خلاف ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تمباکو نوشی کسی طرح کا بھی نشہ، لیکن کیونکہ انڈسٹری ظاہری بات موجود ہے اور جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں، اگر وہ اور ٹیکس چور جو ہے وہ ایک ہی صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ ٹیکس دینے والے کو زیادہ نقصان ہوگا، تو اس سے اس کا کاروبار تو متاثر ہوگا، یہ ملک کی معیشت کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو عبد الرحمان، ایف بی آر کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ جیسے بلال نے بات کی ہے کہ اس طرح تو ادارے زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ بڑھاوا دے رہے ہیں، ٹیکس چوروں کو تحفظ دیا جا رہا ہے بجائے ٹیکس پیئر کے. تھینک یو زینت. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یہاں پر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایرانی ڈیزل فیصل آباد تک آگے فروخت ہو جاتا ہے. ایرانی گھی ہو گیا یا افغانستان کے وائے سے جو چیزیں آتی ہیں، تو یہاں پر اتنی سخت بارڈر ہے، وہاں پر اس کے باوجود چیزیں آ رہی ہیں. کسٹم ڈپارٹمنٹ لگایا ہوتا ہے، بارڈر سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں، تو اس سب کے باوجود چیزوں کا آنا ظاہر کرتا ہے کہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. کیونکہ دیکھیں، کسی بھی پان شاپ سے جو ہے وہ آپ امپورٹڈ سگریٹ لے سکتے ہیں، سرے عام وہ بک رہی ہیں. تو یہ ایک جو ہے وہ بڑا اہم مسئلہ بن کر سامنے آیا ہے کہ یہاں پر اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ دو طرفہ نقصان ہے کہ یہ ایک تو اسمگلرز کو فائدہ ہے، دوسرے نمبر پر جو قانونی طور پر سگریٹ بیچ رہے ہیں یہ ان کے لیے بڑا نقصان ہے کہ یہاں پر ان کا کام یہ ہے کہ وہ تمباکو بیچتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سگریٹ بنا کر سیل کرتے ہیں اور سارا جو ٹیکس ہے سرکار کو بھی دیتے ہیں. اچھا خاصا اس پہ ٹیکس لگا ہوتا ہے، تو اس کے باوجود وہ نقصان میں رہتے ہیں اور جو اسمگل کرتے ہیں وہ فائدے میں رہ جاتے ہیں. تو ایک جانب حکومت انڈسٹری کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کے بیانات دیتی ہے، جبکہ دوسری جانب اس طرح سے حوصلہ شکنی سامنے آتی ہے. اور پھر جو رجسٹرڈ ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیٹا نکالنا آسان ہوتا ہے کہ کتنے سگریٹ بک رہے ہیں، کتنے لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں. جو اسمگلنگ کا ڈیٹا ہے وہ تو کہیں پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا نا، تو ڈیٹا نکالنا بھی وہ ممکن ہی نہیں رہتا. تو اس سلسلے میں جو کسٹم کی اور ایف بی آر کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر چیک اینڈ بیلنس رکھ کے بارڈرز پر سختی کی جائے. دیکھیں، اسمگلنگ ہر ملک میں تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے، اس کو کم کرنا مقصد ہوتا ہے، اور جو چیزیں مضر صحت ہیں یا جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے اس سے زیادہ بچا جا سکتا ہے. جیسے یہاں پر ابھی پچھلے دنوں میں یہی بات ہوتی رہی کہ فیصل آباد تک جو ہے اسمگلنگ کا کپڑا جب آ جائے گا تو یہاں پر فیصل آباد کی انڈسٹری تو تباہ ہو جائے گی. اسی طرح سے جو اسمگلنگ کا سگریٹ یہاں پر آئے گا تو جو لوکل انڈسٹری ہے سگریٹ کی وہ تو ختم ہو جائے گی. وہ لوکل انڈسٹری ایف بی آر کو ٹیکس دیتی ہے، اس کا ڈیٹا رجسٹرڈ ہوتا ہے، کسانوں کو پیسے ملتے ہیں. جبکہ جو اسمگلنگ کی سستی سگریٹ آتی ہے، دیکھیے اس کا ریٹ کا بڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ اس پہ ٹیکس نہیں دیا جاتا اور وہ اس کا جو مٹیریل ہے وہ کہیں پر چیک نہیں ہوتا، اور اسپیشلی وہ قریبی ممالک سے آتی ہے جہاں پر جیسے افغانستان ہے. یہ تو وہی حالات ہے کہ اگر زہر کھانا ہے تو بندہ پھر کوالٹی والا زہر کھا لے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ آپ کی صحت تو متاثر ہوتی ہے، چاہے آپ کوالٹی تمباکو یوز کر رہے ہو یا اس میں کسی بھی طرح کا ہو. اس میں ایف بی آر اور کسٹم کی طرف سے کس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے تاکہ اس تمام جو بازار سرگرم ہے غیر قانونی اسمگلنگ کا اسے روکا جا سکے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور تمباکو نوشی کے حوالے سے جو ہے وہ اسپیشلی سیگمنٹ رکھا گیا ہے اور اس کا مقصد اگین اینڈ اگین بالکل بھی اس چیز کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. مضر صحت ہے، ہر کسی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ کاروبار ملک میں کیا جا رہا ہے تو اس کو اگر ایکسپورٹ کے طور پہ اس کو بڑھایا جا سکے تو اس میں ملک کی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سرے عام غیر قانونی جو دھندا ہے وہ عروج پر ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 48% مارکیٹ جو ہے وہ قانونی طور پہ یہ کاروبار کر رہی ہے، جس سے سالانہ طور پر ملک کو 300 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہاں پہ جو اس کے ذمہ داران ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی آزاد گھوم رہے ہیں. اس کے خلاف جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کارروائیاں کیوں نہیں کی جا رہی؟ اس میں ایف بی آر کا اور کسٹم کا کیا کردار ہونا چاہیے اور ان کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ غیر قانونی جو یہ اسمگلنگ کا کاروبار دھندا ہے اسے روکا جا سکے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. عبد الرحمان، اس میں ایف بی آر کا اور کسٹم کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہمارے ادارے کیوں خواب غفلت کی جو ہم کہیں کہ نیند سوئے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ سینت دیکھیں، خواب غفلت کی نیند نہیں سوئے ہوئے بلکہ وہ پیسے لے کر سوئے ہوئے ہیں. انہوں نے پیسے لے کر جو ہے وہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور اسپیشلی یہ کسٹم کے حوالے سے بات کریں تو سب سے جو کرپٹ محکمہ ہے وہ جب بھی فہرست بنتی ہے تو یہ کسٹم بنتا ہے. پولیس بدنام ہو جاتی ہے لیکن کسٹم اور ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کرپشن میں نمبر 1 چلے گئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کسٹم اور ریونیو میں نوکری کرتا ہے اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں. اس کو تو کاروبار کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اتنا وہ پیسہ کماتا ہے.
تو یہی وہ ملکی معیشت کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر جو گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں نان کسٹم یا اسی طرح سے جو نان کسٹم اشیاء بک رہی ہوتی ہیں الیکٹرانکس کی, اور اسپیشلی جو سگریٹ کی بات کر لیں, یہاں پر ڈیزل کی بات کر لیں, تو تمام اشیاء جو ہے وہ نان کسٹم چل رہی ہیں. اور ملکی معیشت کا جو بٹھا بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے اسمگلنگ کا مال. اگر صرف کسٹم والے اپنی ڈیوٹی جو ٹھیک طریقے سے سر انجام دیں تو یہاں پر جو امپورٹ ٹیکس ہے وہ اچھا خاصا اکٹھا ہو جائے, اور ہمارے یہاں پر جو ڈالر کے لیے حکمران ترلے کرتے ہیں وہ کم کرنے پڑیں, کیونکہ یہاں پر جو ملکی معیشت کا بڑا حصہ وہ اسمگلنگ کی اشیاء سے چلتا ہے. اور اسی طرح سے جو ملکی اکانومی کے حوالے سے بات کریں تو وہ بلیک اکانومی پر مشتمل ہے. تو یہ بلیک اکانومی کا جو پیسہ ہے وہ سارا کا سارا جو ہے اسی طرح سگریٹ کی امپورٹ پر لگ جاتا ہے. پان شاپس بھرے پڑے ہیں, ہر جگہ بھری پڑی ہے. یا تو وہ نا کہ کوئی خفیہ چیز ہے کہیں سے ملتی ہے تو پھر بھی سمجھ آتی ہے, یہ وہ چیزیں جو ہر کہیں سے مل جاتی ہیں. بلال نے جیسے وہ ویپ کا کہا, وہ بھی ہر کہیں سے مل رہا ہے, اور وہ سارا کا سارا باہر سے آتا ہے, اور کہیں پر کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے. بڑے بڑے اسٹورز پر پڑا ہوا ہے, جو بڑے اسٹورز ہیں ان پر پڑی ہوتی ہیں چیزیں. امپورٹ کی چیزیں انہوں نے علیحدہ رکھی ہوتی ہیں اور دوسری لوکل علیحدہ رکھی ہوتی ہیں, اور جو امپورٹ کی ہے وہ ساری کی ساری اسمگلنگ کی ہوتی ہیں. اور کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے, نہ انہیں کسٹم پوچھتا ہے, نہ ایف بی آر پوچھتا ہے. ایف بی آر بھی صرف اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ جو بندے ٹیکس دیتے ہیں ان کے ٹیکس کا آڈٹ کیا جائے, جو نہیں دیتا اس کو کوئی نہیں پوچھتا. یہاں پر اس سال میں تھوڑی سی بہتری آئی تھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کہ یہاں پر لوگوں کو رجسٹرڈ کیا گیا. ادروائز جو پہلے ماضی میں 76 سالوں میں صرف 3 ملین لوگ ہی رجسٹرڈ ہو سکے تھے, اور انہیں بار بار نوٹسز بھیجے جاتے تھے, اور اس میں سے بھی جو 50% سے زیادہ جو سیلریڈ پرسن تھے اور وہی ٹیکس دیتے ہیں. جو کاروبار یہاں پر کرتے ہیں ان کو کوئی بھی جو رجسٹریشن کا کوئی خاص جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا پڑتا. سگریٹ یا تمباکو جو کمپنی یا انڈسٹری ہے ان کو رجسٹریشن لوکل کاروبار کرنے کے لیے کرنی پڑتی ہے, اور جو لوکلی بھی 2 نمبر سگریٹ بیچتے ہیں انہیں بھی کسی بھی قسم کے رجسٹریشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے بلال نے نشاندہی کی کہ یہاں پر 120 کے قریب جو ٹیکس لگایا جاتا ہے ایک چھوٹے پیکٹ پر کسی بھی کمپنی کا ہو, تو جب وہی اسمگلنگ یا اس کی ملتی جلتی کمپنیز جب یہاں پر لوکل مارکیٹ میں بناتی ہیں تو وہ اس سے آدھی قیمت میں بیچ رہی ہوتی ہیں, اور اس سے زیادہ سگریٹ ہوتے ہیں. اگر وہ چھوٹے پیکٹ میں 10 ہوں تو وہ 20 سگریٹ بیچتے ہیں اور اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے. ہاں بس یہ ہے کہ وہ پینے والا ذرا جلدی جو ہے وہ کینسر کی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے, باقی ذرا تاخیر سے ہوتے ہیں جن میں ریفائنڈ تمباکو ہوتا ہے. دیکھیے اس کی میں یہ نشاندہی کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے را مٹیریل, جیسے آیا اس کو بھر کے جو ہے وہ سگریٹ میں بنا کے بیچ دیا. جتنا وہ تو سمجھیں کہ 50 روپے کی بھی بیچ دیں تو آپ کو پروفٹ ہی ہے. ایک ہوتا ہے اس کو ریفائن کرنا ہوتا ہے, پھر اس میں ریفائن کر کے اچھا پیکٹ بنانا, پھر اس میں جو نکوٹین کے حوالے سے دیکھنا کتنے % ہے, وہ سارا چیزوں کا جائزہ لینا, اور وہ ایسا تمباکو ہو کہ جو پینے والا جو ہے وہ فرد یا دلکشی محسوس کرے نا, مطلب نہ کہ وہ کھانستا ہی آدھا گھنٹہ کھانستا ہی رہے نا. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے. تمباکو میں ایکچولی فرق ہوتا ہے, اس میں وہی جو ریٹ میں فرق بنتا ہے. یہاں پر دیکھیں ایک پیکٹ 500 کا بن رہا ہے, 400 کا بن رہا ہے یا 200 کا بن رہا ہے, اور ایک پیکٹ جو 50 روپے کا, اس میں فرق سارا کا سارا وہ اس کوالٹی کا فرق ہے. جو پرانے حکے پہ لگے ہوتے ہیں لوگ گاؤں دیہات کے, وہ سب سے گھٹیا سگریٹ پیتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ گھٹیا لیول کا انہیں تمباکو مل جاتا ہے. مطلب جتنی کم قیمت ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے. اس کو کہیں کہ پوائزن کے جو ہے وہ مترادف ہے, کہ وہ زہر کی مانند ہے. اور جتنی بھی ہماری ٹیکس پیئر کمپنیز ہیں بلال, وہ تو ٹیکس بھی پے کر رہی ہیں. تو جو اس طرح کے غیر قانونی کاروبار جنہوں نے سرگرم کیا ہوا ہے, ان کی وجہ سے ایسی کمپنیوں کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال ایسے دوں گا. عبد الرحمان نے ایف بی آر کی بات جب کی نا کہ وہ جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں ان کو مزید اسکویز آؤٹ کرتے ہیں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 18% ٹیکس ہے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم باہر. اب جو ایکسپورٹر نے ایکسپورٹ کرنا ہے اس نے 18% ٹیکس دینا ہے, اور بعد میں ابھی 1.5 سال کے ریفنڈز پڑے ہوئے ہیں جو کہ بعد میں انہوں نے کلیم کرنا ہے. ڈاکومنٹس آئیں گے, وہ کلیم کریں گے اور ان کو ریفنڈ ملے گا. یعنی کہ سال 1.5 سال 6 ماہ لیٹ ہیں. ایون کہ یہ ہے کہ جب آپ کا آر پی او جاری ہو جاتا ہے, ریلیز پیمنٹ آرڈر جاری, تو اس کے 48 گھنٹے کے اندر آپ کو پیمنٹ ملنی ہے, 72 گھنٹے کے اندر سوری. لیکن یہاں 1.5 سال تک پیمنٹ نہیں ملتی. اب اس پہ ہونی دیکھیں کیسے ہیں. ایک ایکسپورٹر ہے جو کہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں نے 1 کروڑ کا یہ کنٹینر بک کیا ہے تو اس میں 1 کروڑ کا مال ہے, جبکہ دوسرا ایکسپورٹر جسے انڈر انوائسز اور فیک انوائسز کا نام دیا جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی 1 کروڑ کا مال نہیں ہے, میرے کنٹینر میں 50 لاکھ کا مال ہے. کیوں؟ مال کروڑ کا ہے,
وہ فیک انوائس دکھاتا ہے 50 لاکھ کی, اور 50 لاکھ وہ باہر سے اپنے بائر کو کہتا ہے یہ چیزیں میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو, اور وہ وائٹ منی سے, یہاں بہت سارے لوگوں نے ٹرسٹ اکاؤنٹ سے ٹرسٹی بنائے ہوئے ہیں اپنے ادارے, اس ٹرسٹ سے لے لیتے ہیں, وہاں ٹیکس معاف ہو جاتا ہے. اب جس نے 50% اپنا کھا لیا, کوئی ٹیکس نہیں, کچھ نہیں, اب جو یہاں شو کر رہا ہے سب کچھ مر گیا وہ, تو یہ ہے ایف بی آر کا کردار. اچھا پھر اس پہ انہونی سنیں, ایک تو وہ 18% ٹیکس دے رہا ہے جس میں سے اسے واپس ریفنڈ 18 نہیں ملنا, اسے 12, 13, 14 منیمم میکسیمم 15 تک ملے گا. اسے کہتے ہیں تھریش ہولڈ, یعنی کہ 2-3 پھر وہ پنجابی کہتے ہیں کھو کھاتے چلے گیا. اچھا وہ جو 15 لینا ہے نا, اگر آپ کا 1 کروڑ کا فار ایگزامپل آپ کا 1 ارب کا ہوا ہے تو اس میں سے آپ کا ریفنڈ آ گیا فار ایگزامپل کوئی, یا 1 کروڑ میں سے 10 لاکھ بنتا ہے, اب اس 10 لاکھ پہ بولی ہوتی ہے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, جو مرضی ادارہ ایف بی آر کو چیک کر لے, میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ کہوں گا لوگ بولیاں لگاتے ہیں ایف بی آر کے افسر کہ 10 لاکھ میں سے ہمیں کتنے دو گے. ورنہ کیا کرتے ہیں, آپ کے کاغذ کے اوپر ایک ایسا ایرر نکالتے ہیں. اب دیکھیں میرا ایرر فار ایگزامپل جولائی کا نکلے گا تو نہ میں اگست, نہ میں سپتمبر, نہ میں اکتوبر, نہ میں نومبر, نہ میں دسمبر کوئی بھی اپنی فائل آگے پروسیس نہیں کرا سکوں گا جب تک جولائی کلیئر نہیں ہوگی. تو جولائی دی فائل دے وچ ہن مینوں 2 لاکھ 3 لاکھ دینا پینا. یہ ہے بدماشی, یہ ہے اس ملک کے اندر ٹیکس چوری کو پروموٹ کرنے والے لوگ. یہ ادارہ ٹیکس پروموٹ, ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھاتا, ٹیکس چوروں کو پروموٹ کرتا ہے. یہ بدماشی کرتے ہیں, کھلم کھلا لوگوں کے گریبان پکڑتے ہیں. 10 لاکھ میں سے 2 دے دیں, 3 دے دیں, وہ پنجابی کے اندر ٹک لاندے ہیں, جہاں ٹک لگ گیا وہاں اتنے انہوں نے لینے ہیں, آپ کی فائل اسی وقت کلیئر. میں آپ کو ایکسپورٹرز کی لمبی فہرست ہے جو ہر مہینے اپنے ریفنڈ کلیئر کروانے کے لیے پیسے دیتے ہیں اور بعد میں ان کے ریفنڈز کلیئر ہوتے ہیں. انہوں نے ڈن کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ فائل تب پروسیس ہوگی, تب ریفنڈ جاری ہوں گے جب آپ یہ ہمیں دے دیں گے, اور ریفنڈ پھر اس کو 1.5-2 ماہ بعد ملنا ہے, کیش وہ پہلے ان کو دے دیتا ہے. یہ جو ٹیکس چوری اس حد تک بڑی ہو چکی ہے, یہ کرپشن کا ایک بازار اتنا بڑا بن چکا ہے, تو وہاں بلا شبہ پاکستان کے اندر ٹیکس دینے والوں کا تذلیل کی جا رہی ہے. ان کو کوئی پروٹوکول نہیں بلکہ ان کی جس حد تک ہو ان کو دبایا جا رہا ہے تاکہ وہ ٹیکس چوری کریں. پھر تو بلال شور مچانے کا کیا ہی فائدہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, جنہوں نے آپ کو تحفظ دینا ہے, جب وہ ٹیکس پیئر جو آپ کے پاس آتا ہے ریلیف کے لیے, جب وہی ادارہ اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں برابر کا ملوث ہوگا تو پھر ہم کہاں سے. اس میں ایک اور چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. میں فار ایگزامپل ٹیکس نہیں دیتا, آپ ٹیکس دیتی ہیں, عبدالرحمان ٹیکس دیتے ہیں. آپ لوگوں نے سال بعد اپنا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروائے ہیں کہ میری تنخواہ سال کی 15 لاکھ بنتی ہے, میں شو ہی 2 لاکھ کر رہا ہوں, مجھے کیا کہہ لیں گے؟ اب اس پہ کیا کریں گے, کیونکہ میں ٹیکس نہیں دیتا, میں تو شو ہی نہیں کر رہا اپنے 10 لاکھ 15 لاکھ, اور مجھے یہ بے شک 50% ہے. اچھا آپ کو 18% ہے, مجھے 2-3% اور ہے, مجھے تو 2-3% دکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ میں تو شو ہی 2-3 لاکھ کر رہا ہوں. لیکن آپ لوگ شو کر رہے ہیں 15 لاکھ روپیہ, اب 15 لاکھ پہ آپ کو سارا دینا پڑنا ہے. 18% جتنا بھی ہے یا جو سالانہ جتنا بھی بنتا ہے مجھے وہ بھی نہیں دینا پڑ رہا. پھر آپ بجلی کے بلوں میں دے رہے ہیں, آپ گیس میں بھی دے رہے ہیں, آپ سیل پہ بھی دے رہے ہیں, آپ کسی ریسٹورینٹ پہ بھی دے رہے ہیں, ہر جگہ دے رہے ہیں. فرق کوئی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر ٹیکس چوری کریں اور یہ لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, رستے بتاتے ہیں, بلکہ راستے پہ بتاتے ہیں. اور اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکے تاکہ ہم اپنی جو ہے ملکی اکانومی اس کو بہتر بنا سکے, اور کس طرح سے جو ہے وہ اس میں ہمارے اداروں کو سرگرم ہونا چاہیے, نہ کہ غیر قانونی جو سرگرمیاں ہیں اس میں ملوث ہونا چاہیے. بڑا ضروری ہے اس چیز کو آج ہی اس پہ بات کرنا تاکہ ہمارے سسٹم کو بہتر کیا جا سکے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ملکی حالات جو ہے وہ ہر روز چینج ہو رہے ہیں. سیاست میں کس طرح کی تبدیلیاں دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ الیکشن بہت زیادہ قریب آ گئے ہیں, پارٹیاں کس طرح سے متحرک ہیں, ڈفرینٹ حلقوں میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, اسی حوالے سے بات کریں گے. بلال ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں بھی جو ہے وہ آئے روز کچھ نہ کچھ تبدیلیاں اور کچھ نہ کچھ چینجز ہمیں دکھائی دیتی رہتی ہیں. پارٹیز بڑا اب متحرک بھی دکھائی دے رہی ہیں. الیکشنز جو کمپینز ہیں اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے. تو کس طرح سے آپ ڈفرینٹ حلقوں میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں, کینڈیڈیٹس کا کیا رویہ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا گزشتہ 2 دن میں ایسے لگا کہ اب لوگوں امیدواروں کو یقین ہو گیا ہے کہ اب الیکشن لڑنا ہے. کمپین تاحال ابھی بھی پاکستان مسلم نون کی کچھ تیز نظر آ رہی ہے, لیکن کچھ حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ میدان کے اندر اتر آئی ہے. اگر بات کریں ہم جھمرا اور کھوڑیاں والا کا, علی افضل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے طور پہ موجود ہیں.
تو وہ کمپین شروع کر چکے ہیں اور اچھی مطلب تیز کمپین کر رہے ہیں. لیکن وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر عثمان باجوہ بھی موجود ہیں اور پڑھے لکھے نوجوان باہر سے بھی آئے ہیں, لیکن انہوں نے بھی بڑی متحرک کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کچھ ڈفرینٹ موو میں نظر آ رہی ہے وہاں. جبکہ اگر ہم جڑاوالا چلے جائیں تو جڑاوالا کے اندر رائے حیدر جو کہ نون لیگ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آئے ہیں, وہ ان کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں, ان کی بھی کمپین بھرپور چلی, لیکن ان کے مقابلے میں نواب شیر وسیع اور طلال کے وہ ٹکٹ کا مسئلہ تھا, لیکن نواب شیر وسیع نے کمپین بھرپور آغاز کر دی ہے اور ڈور ٹو ڈور اور جلسے میں اور کارنر میٹنگز میں جا رہے ہیں. جبکہ ان کے ذیلی حلقوں میں سردار خان بہادر ڈوگر ہیں, عمیر وسیع ظفر ہیں, وہ بھی اپنی کمپینز, اس میں عمیر کی بجائے سردار خان بہادر جو اچھی کمپین اپنی بھرپور چلاتے نظر آ رہے ہیں. نیچے آ جائیں تو ادھر اکرم چودھری اور اشرف چودھری دونوں بھائی سگے طلال کے چچا اور والد صاحب آپس میں آمنے سامنے آ گئے ہیں. پیار بہت تھا ان کا, لیکن اب الیکشن میں دیکھیں پیار جیتتا ہے یا پارٹیاں جیتی ہیں, لیکن کافی ٹکر کی دونوں کمپین کر رہے ہیں. آگے چلے جائیں تو گزشتہ روز ایک رات گئے نئی اپڈیٹ آئی ہے. گزشتہ روز کیونکہ صبح کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی فہرستیں جو آزاد امیدوار ان کے حمایتی یافتہ ہوں گے ان کی ترتیب دی, تو اس میں 2 قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلی فیصلہ آباد میں چینج کی ہے, جس میں ایک تاندیا والا کا حلقہ تھا ذوالفقار وٹو سے نام واپس لے کر وہاں نام جو ہے وہ سعد اللہ بلوچ کا دے دیا گیا. اب سعد اللہ بلوچ بھی ایک گھر کے ہیں, علی گوہر بھی ایک گھر کے ہیں, رجب علی کی وائف جو عائشہ رجب وہ بھی ایک گھر کی تھی. اب تینوں میں سے عائشہ رجب جو ہیں ان کے بیٹے رات سٹیپ ڈاؤن ہو گئے ہیں سعد اللہ کے مقابلے میں بلا شبہ, لیکن علی گوہر کا وہاں اچھا سٹیک ہے, وہ ایک بار ایم این اے رہے ہیں اور خاص طور پہ اسمبلی کے فلور پہ نون لیگ کے اور میڈیا کے اوپر ایک اچھے سپوکس پرسن بن کر سامنے آئے. تو اس حلقے کی عوام کو ان سے اس لیے توقع ہے کہ آن ریکارڈ کون ان کی حمایت کرتا ہے. ہمایوں اختر آئی پی پی کے وہاں موجود ہیں, سابق منسٹر رہے ہیں, وزیر اعظم کے لیے نام ان کا 2002 کے اندر تقریباً فائنل ہو چکا تھا, تو وہ بھی تگڑے گھوڑے موجود ہیں وہاں. آگے سمندری میں آتے ہیں تو شہباز بابر گجر بہت اوپن کمپین کر رہے ہیں, حافظ ممتاز تاحال ملک سے باہر ہیں, ایسے کمپینیں نہیں چلتی. میں وہاں کا گزشتہ روز موجود تھا, عوام سے بات کی, کسی کو بھی 100% پی ٹی آئی کے ووٹرز میں سے 80% کو ان کا انتخابی نشان ہی یاد نہیں ہے, کیونکہ پہلے ان کو بکری کا انتخابی نشان ملا تھا, گوٹ کا جو واپس ہو کے اب ان کا چینج ہو گیا ہے, واٹر کولر مل گیا, لیکن ابھی بھی عوام کو نہیں پتا. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی اتنی بڑی نااہلی ہے کہ پچھلے 6 روز میں وہ ابھی تک, میں نے فیصل آباد ڈسٹرکٹ کی ساری لسٹیں بنا کر دیکھ لی, 10 ایم این اے 21 ایم پی اے یعنی کہ 31 حلقوں کو مرتب کر لیا. بڑا چھوٹا کام تھا. پی ٹی آئی نے تاحال ابھی تک لسٹیں جاری نہیں کی کہ ان کے آزاد امیدواروں کے نشانات کیا ہیں, جو کہ اتنا بڑا فلا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں بلہ موجود نہیں ہے, تو لیکن وہ بلہ کہہ رہے تھے. وہاں عمران خان کی فوٹو تو لگی نہیں ہونی, جا ان کی تصویر تو نہیں ہونی جا نام, اب وہاں امیدوار کا ہونا نام, اور وہاں نام کے اوپر جب ٹھپا لگنا ہے تو آپ کو تو وہاں نام بھی نہیں یاد ہو, آپ کو انتخابی نشان بھی نہیں یاد. یہ اتنا بڑا فلا ہے کہ جو پارٹی کو شدید اور نون لیگ کو اتنا ایج دے رہا ہے, جہاں پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہاں رانا فاروق سعید صاحب سابق منسٹر ٹیکسٹائل رہے ہیں, وہ بھی وہاں اپنا اچھا مقابلہ کریں. آگے آ جائیں تو قاسم فاروق نون لیگ کے اوپن کمپین کر رہے ہیں, رضا نصر اللہ گھمن اس پوزیشن میں ابھی کہ ملک عمر فاروق اعلان کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ملک عمر فاروق باہر موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ویڈیوز میں میں الیکشن لڑوں گا, مدینے سے وہ لائیو آئے کہ میں الیکشن لڑوں گا. لیکن پرابلم یہ ہے ملک کے اندر آئیں کمپینز ایسے نہیں چلتی, نچلے ذیلی ان کے ونگز کمپین کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کے خلاف ڈاکٹر نثار جٹ مقابلے میں وہ بھی کمپین کر رہے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی کی صدرہ سید بندیشہ جو ہیں وہ بھی کمپین کر رہی ہیں. رانا صاحب کی کمپین بھی چل رہی ہے. ان کے ذیلی حلقہ بھی کل جو ہے وہ فائنل نہیں تھا, جس میں رانا آفتاب احمد خان جو ہے ان کا نام دے کر پھر واپس لے لیا گیا تھا, لیکن آج صبح لسٹ جاری ہوئی ہے, ان کا نام فائنل کر دیا گیا ہے. دوسرا حلقہ پی پی 109 ان کے نیچے ہے, ڈاکٹر نثار جٹ کے نیچے پی ٹی آئی کے ہماری یافتہ آزاد امیدوار, وہاں عطا اللہ کا ڈاکٹر ندیم آفتاب سندھو کا نام واپس لے کے عطا اللہ کا نام جاری کیا گیا. حافظ عطا اللہ کا نام پھر واپس لے کر ندیم آفتاب کو دے دیا گیا. سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس میں بیٹھا کون, میں لفظ یوز کروں گا, پی ٹی آئی کے ورکر یوز کریں, بے وقوف کے پیچھے پورے 17 دن ہیں اور وہ لسٹیں چینج کر رہے ہیں. یعنی کہ ندیم آفتاب نے این اے 101 میں کمپین آغاز کر کے جب 3 دن کمپین کر لی تو پھر ان کا حلقہ واپس دے دیا, دوسرے میں بھیج دیا. آپ امیدواروں کو مینٹلی اور ووٹرز کو پریپیئر ہی نہیں ہونے دے رہے. سیم یہی کیا پی پی 113 میں شہباز امیر علی وان کا نام دیا, پھر واپس لے لیا, پھر دے دیا, پھر واپس لے لیا, اور اب ندیم صادق ڈوگر کو دے دیا.
پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے اب جس امیدوار کو فار ایگزامپل میں اب تاندیاں والا تھا گزشتہ روز, تو پورا تاندیاں والا ذوالفقار وٹو کی فلیکس سے بڑا ہے, انہوں نے اوپر پی ٹی اے کی حمایت یافتہ لکھ دی ہے, اب سعد اللہ بلوچ کو دے دیا ہے. تو بھائی ووٹرز کو پریپیئر تو ہونے دیں, اس نے مور کس پہ لگانی ہے. اب بیشتر لوگوں نے مجھے سروے کے اندر کہا ذوالفقار وٹو اینڈ آئی ایم سیئنگ وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے, آپ بتائیں کون کینڈیڈیٹ ہے. وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں پھر اور کینڈیڈیٹ کون ہے. تو میں نے ایک ورکر سے پوچھا کہ یہ آپ کی پارٹی کی نالائکی نہیں, اس نے کہا نالائکی ہے. مطلب ہمارے تک ہمیں پہنچایا نہیں جا رہا میسیج. تو یہ اس حد تک چیزیں گمبھیر ہیں. پھر شہر کے اندر بہت سارے حلقے ہیں جن کے اندر ابھی چیزیں چل رہی ہیں, چل بھی رہی تھی, اور ابھی بھی پی ٹی آئی کے ورکرز آپس میں یہ کارکن گفتگو کرتے نظر آتے ہیں, مجھ سے رابطے میں ہیں کہ ابھی بھی ٹکٹس چینج ہو سکتے ہیں. ایسے ہی پی پی 117 میں خواجہ رضوان کا جہاں نون لیگ نے بھی ٹکٹ چینج کیا, لیکن چینج کر کے فائنل کر دیا, وہ کمپین شروع کر چکے. وہاں پاکستان تحریک انصاف نے پہلے رانا بابر کا نام دیا, واپس لے لیا. پھر ان ساری ایکٹیویٹیز کا مقصد کچھ یہ تو نہیں ہے بلال کے جیسے سننے میں آتا ہے کہ پی ٹی آئی شاید الیکشن کو بائیک آؤٹ کر دے, تو ان کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جب الیکشن کو پارٹی نے بائیک آؤٹ ہی کرنا ہے تو پھر یہ جو لسٹیں بنانا اور ان کو جو ہے وہ کنفیوژن جو عجیب قسم کی کریٹ کی گئی ہے, تو اس سے بھی تو آٹومیٹکلی جو پارٹی کو نقصان ہی ہے. بائیک آؤٹ کریں گے تو وہ بھی ماضی میں اگر دیکھا جائے کہ پیپلز پارٹی نے بھی ایک بار جو ہے وہ بائیک آؤٹ کیا تھا اور اس کا کیا نقصان پہنچا. تو اس طرح سے تو چاروں طرف سے اپنے ہاتھوں وہی بات ہے کہ جنگل میں آگ لگانے والی. جو بائیک آؤٹ ہوتا ہے نا وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی سیاسی موت ہوتی ہے. جماعت اسلامی نے کیا, اس نے بھگت لیا, جس جماعت نے کیا اس نے بھگتا. پرابلم یہ ہے آپ اپنے ووٹر کو خود کہہ رہے ہیں دوسری جماعت کی طرف رخ کر لیں. جب وہ دوسری جماعت کی طرف رخ کر لیتا ہے پھر وہ آپ کی طرف کیوں آئے گا, کیونکہ وہ امیدوار کے ساتھ لگ چکا ہے. اب ان میں سے 50% وہ توڑ لیتے ہیں. ایسے فیصلہ آباد کے حلقے دیکھیں نا, میں نے آپ کو پی پی 117 کا ذکر کر رہا تھا, عبدالرزاق کو ٹکٹ دے دیا, وہ کمپین شروع کر چکے. پھر کل ڈاؤٹ فل تھے, وہ اسلام آباد بیٹھے تھے, پھر اب فائنل ہو گیا انہی کا. اب وہ کمپین کر رہے ہیں, وہ بھرپور کمپین کر رہے ہیں. وہ ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں نون لیگ کے, اگر مطلب میں یہ نہیں کہوں گا وہ ٹف ٹائم دیں گے, میں کہہ رہا ہوں ایک ایزیوم کر لیں وہ دے سکتے ہیں. آپ انہیں کمپین کرنے دیں گے تو کریں گے نا. اب رانا بابر بھی وہاں فلیکس لگائے ہوئے ہیں, انہوں آن لائن سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں. اب عوام بھی کنفیوز ہے کہ رانا بابر بھی ٹکٹ کے امیدوار تھے, یہ بھی تھے, نام کس سے ہے, کس کے پاس جانا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ 3 دن سے میں ٹرائی کر رہا ہوں, اوپن ہی نہیں ہو رہی. یہ ہے حالات ایک جماعت کے, سیاسی جماعت کے, کہ وہ کس حد تک جا کے اپنے آپ کو خود لوز گراؤنڈ پہ کھیل رہی ہے کہ جہاں ان کے کینڈیڈیٹس مقابلہ بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. پھر دوسری طرف بیشتر امیدوار باہر نکل کمپین کر رہے ہیں, ریڈ چھاپے ایک طرف ہیں, لیکن بہت سارے امیدوار تاحال ابھی بھی اس چیز کو بہانہ بنائے ہوئے ہیں. جی ہمیں باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا, ہمیں باہر. اچھا یہ صرف ادھر نہیں ہے, نون لیگ کے اندر بھی ہمیں نظر آیا, جو ملک رزاق کو ٹکٹ ملا ہے, شیخ اجاز سے واپس لے لیا گیا. شیخ یوسف والا ٹکٹ دے دیا گیا, وہاں شیخ نہ اجاز کو دیا گیا نہ شفیق گجر کو دیا گیا. پھر عقاب کے نشان پہ اجمل چیمے کو اور چودھری علی اختر کو کھڑا کر دیا گیا, وہاں ان کے مقابلے کے اندر نون لیگ کا امیدوار نہ ان کو شیئر دیا نہ ان کو نون لیگ کا حمایت یافتہ کر دیا. اب وہاں جو نون لیگ کے زاہد عمران گجر تھے پی پی 106 کے اندر, وہ آزاد کھڑے ہو گئے ہیں. نون لیگ کے جتنے ٹکٹ کے امیدوار تھے انہوں نے ان کی حمایت کر دی ہے. اب اجمل چیمہ کے کو فائدہ یہ ہے کہ وہاں نون لیگ کے جو امیدوار کیونکہ آزاد تبسم تھے وہ ایم این اے پہ چلے گئے, یہ ایم پی اے پہ آ گئے, یہ پینل تو ہو گیا پورا. اب بیشتر حلقوں کے اندر نون لیگ بھی گئی, جیسے راجہ ریاض نے خود سٹیپ ڈاؤن ہو کے بیٹے کو آگے کر دیا. تو وہاں بہت ساری ایسی چیمگوئیاں لوگ کرتے ہیں کہ یہ الیکشنز جتنے دن باقی ہیں اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا. کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے تو ہمیں جو ہے وہ فلاز دکھائی دے رہے ہیں, لیکن ایسے جب پی ایم ایل این کی بات کی جائے, جب ٹکٹس کی تقسیم ہوئی اور جن جو ہے ممبرز کو نگلیکٹ کر دیا گیا, ان کا آزاد کینڈیڈیٹ جب وہ الیکشن لڑیں گے تو اس سے کیا نقصان پارٹی کو ہوگا یا اس پارٹی کے حق میں جائے گا, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور سیاست کے میدان میں کس طرح کی گہما گہمی چل رہی ہے, کیونکہ الیکشن بہت زیادہ قریب آ گیا ہے. اور پی ایم ایل این کی جانب سے ہم نے دیکھا گیا کہ جب ٹکٹس کی تقسیم کا مرحلہ سٹارٹ ہوا تو بڑی غیر منصفانہ طریقے سے جو ہے وہ ٹکٹس کو تقسیم کیا گیا, جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے ایسے جو ممبرز ہیں پارٹی کے, انہوں نے بحیثیت آزاد امیدوار جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیا. اس سے پارٹی کو کتنا نقصان پہنچے گا یا ان کے حق میں چیز جائے گی, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. بہرحال ہم نے دیکھا
کہ جو ہے پارٹی ٹکٹس کی تقسیم کے بعد بہت سارے ایسے ارکان پارٹی ہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بحیثیت آزاد کینڈیڈیٹ جو ہے اب شمولیت اختیار کی الیکشن میں. اس سے پی ایم ایل این کی اگر حوالے سے بات کریں تو کتنا ان کو ایز پارٹی نقصان پہنچے گا, یہ چیز ان کے فائدے میں جائے گی؟ اچھا, کبھی کبھی میں مسکراتا بلکہ کہکا بھی لگ جاتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف اپنی ٹکٹ کے لیے انٹرویو دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں اس پارٹی کے اندر ایک ورکر کی حیثیت سے ہوں, اور ورکر اپنی کمپین کیسے کرتا ہے, ماڈل ٹاؤن کے اندر بیٹھ کے سارے لوگوں کو بلاتا ہے, وہیں کمپین کرتا ہے, وہیں ہار پہنواتا ہے, وہیں کمپین ہوتی ہے. یہ ورکرز کا حال ہے. اور ورکر جو اصل ورکر ہے کسی بھی جماعت کی, پاور ورکر ہوتا ہے, اس میں سے ایک بھی فرد کو فیصل آباد میں ٹکٹ نہیں دیا گیا. جو ورکرز میں سے سیاستدان بنے تھے شیخ حجاز, نگلیکٹ. ورکرز میں سے شفیق گجر آئے تھے, نگلیکٹ. ورکرز میں سے میرے پاس ایک فہرست ہے لمبی, میں نام لیتا جاؤں گا, وہ جماعتوں کے لیے اس حد تک شرمندگی کا باعث ہے. وہ اتنے شریف لوگ ہیں کہ وہ پارٹی کے حق میں پھر آج کمپین کر رہے ہیں, اور وہ دروازوں پہ جا کے کہہ رہے ہیں ان کو ووٹ دے دیں, ان کو ووٹ دے دیں, ان کو ووٹ دے دیں. اور آپ ایسے ایسے شروڈ لوگوں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں. میرا ایک مطالبہ ہے اپنے تمام دیکھ رہے ناظرین سے, آپ کے پروگرام میں پہلے بھی اس پہ تبصرہ ہوا ہے کہ موقف ایک رکھیں کہ نہ تو خان صاحب نے یہاں آنا ہے, نہ نواز شریف نے یہاں آنا ہے, نہ زرداری صاحب نے آنا ہے, نہ مولانا فضل الرحمان نے. ہمارے حلقے میں آ کے ہماری قانون سازی اور ہمارے حلقے کے مسائل ہمارے لیجسلیٹو ممبر نے, یہ لیجسلیٹو ممبرز ہیں, انہوں نے اجاگر کرنے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم پارٹی کو, برادری کو یا دھڑوں کو ووٹ ڈالتے ہیں. ہوتا پھر اینڈلی کیا ہے, ہم ایسا نلائق انسان ایک سلیکٹ کر کے اسمبلی کے اندر بھیجتے ہیں جو 5 سال وہاں سے پیسے لے کے جیب میں ڈالتا ہے, چواں پی کے آ جاتا, بریانی سستی کھا لیتا ہے وہاں سے. ہمارے حق میں ایک بھی بیان نہیں آتا. آپ کو اگر آپ کہیں گی تو 1 سال الیکشن کے بعد میں اسلام آباد کیبنٹ آفس سے دوست ہیں کچھ, وہاں سے ڈیٹیلز لے لوں گا, اور میں ان سے سال بعد ڈیٹیل لیتا ہوں کہ سال کے اندر کون سے ایم این اے نے کتنی بار سپیچ کی اور کیا کی. وہ پورا ایک ڈیٹا مرتب ہوتا ہے. اگر کوئی اٹھتا ہے تو وہ اپنے لیڈر کے گرویدہ یا اس کے نغمے پڑھ رہا ہوتا ہے یا اس کے ترانے پڑھ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی جو وہاں ممبر بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے حلقے کے لیے, ہاں نام لیں تو میاں طاہر جمیل ہے, فیصل آباد کے مسائل, فیصل آباد کی عوام کے مسائل اجاگر کیے. ملک عمر فاروق تھے, اجاگر کیے, آواز آئی. فردوس رائے تھی, آواز آتی تھی, پتہ چلتا تھا. لوگوں کے نام بولتے ہیں اسمبلیوں کے اندر. شیخ اجاز تھے, بولتے تھے. جب اسمبلی کے فلور پہ آپ نے بولنا ہے, سید حسن مرتضیٰ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اسمبلی کے فلور میں بولتے ہیں تو آواز آپ کے حلقے میں آتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے اپنے کانوں کے اوپر کور چڑھا لیے ہیں, جب بند کر لیے ہیں کہ ہم اپنے امیدوار کو دیکھیں. آج کل امیدوار آئیں گے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ میرے ووٹر کی طرف آنکھ اٹھائی میں آنکھ نکال لوں گا, انگلی اٹھائی ہاتھ کاٹ دوں گا, زبان دیکھی تو زبان نکال لوں گا, زبان نکالی زبان نکال لوں گا. بھائی ہمیں کیوں زبانیں نکلوانی ہیں, کیوں ہاتھ کٹوانے, کیوں آنکھیں نکلوانی ہیں؟ ان سے پوچھیں آپ کرنے کے آئے ہیں, آپ کا ویژن کیا ہے. آپ کے حلقے کے میں تانیہ والا گیا, وہاں ہاسپٹل بڑا نہیں ہے, وہاں میڈیسن شارٹیج ہے, وہاں یونیورسٹی نہیں ہے, وہاں لڑکیاں ان کی ہماری بیٹیاں بہنیں تانیہ والا سے یہاں پڑھنے آتی ہیں. کیا کسی امیدوار نے یہ نعرہ لگایا ہے؟ اس سے پوچھیں. اگر وہ کہتا ہے ہاں میں یونیورسٹی بناؤں گا تو اسے اگلا کوشچن یہ پوچھیں کیسے. ہم کیا کرتے ہیں, نہیں جی یہ بنا دے گا. بھائی نہیں بنا کے دے گا, وہ نہیں کر سکتا, وہ اتنا کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے. وہ اسمبلی کے فلور پہ گیا, وہ محلے کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے اچھا جی میں نے ووٹ پائے, اللہ حافظ. مطلب وہ آپ کو ایموشنلی ہٹ کر رہا ہے. ہم ایک ایموشن ہٹ قوم ہے, ہم ایموشنز پہ بلیک میل ہوتے ہیں, ایموشنز کے ہاتھوں یرغمال بنتے ہیں اور بنتے آئے ہیں. آپ کسی سے سڑک جا 75 سالہ ہسٹری بدل دینی ہے, 75 سالہ ہسٹری بدل دینی ہے. کیسے بدلنی ہے اس پہ کوئی 75 سالہ ہسٹری میں جن لوگوں کو آپ اسمبلی کے فلور پہ بھیج رہے ہیں, فیصل آباد سے بڑے بڑے نام گئے ہیں, چودھری نذیر رہے ہیں, اس کے علاوہ اگر آپ راجہ نادر رہے ہیں, چودھری شیر علی اسمبلی کے فلور پہ بولتے تھے. فیصل آباد کے اتنے بڑے نام ہیں, اتنے بڑے چودھری زاہد سرفراز ہیں, نام بولتے تھے, ان کے کام بولتے تھے. آج کے لوگ جو بندے 10 کروڑ 8 کروڑ 5 کروڑ لگا کے الیکشن لڑ رہے ہیں تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کے لیے کام کریں گے؟
یہاں بیشتر امیدوار ہم نے دیکھے پچھلی بار بائیسائیکلز پہ موٹر سائیکلز پہ کمپین کر رہے تھے، وہ آج اربوں کے مالک ہو گئے، اور جب الیکشن کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں جی اپنے پیسے بچاؤ تو کار جاؤ، چھٹو پر الیکشن میں کیا رکھا ہے. عوامی خدمت ان کا مقصد نہیں ہے، یہ ہماری جیبوں کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو امیدوار بہت صاف ستھرے امیدوار ہیں، بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، مطلب میں بہت سارے نام لے سکتا ہوں جنہوں نے اپنے حلقوں میں، رضا نصرت اللہ گھمن ہے، شیخ خرم شہزاد ہے، وہ کام کرواتے نظر آتے ہیں. تو چودھری عاصم نذیر ہیں، الیکشن سے آؤٹ ہو گئے. اب جو لوگ کام کرواتے تھے، کام کروا رہے تھے، وہ آؤٹ ہو چکے ہیں. وہ لوگ اس سیاست کو اپنی سیاست سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اجاڑ ہیں سیاست کے اندر، اور بچنے والا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اگر آپ نے پاکستان کو لے کے چلنا ہے تو یہ میرا رائٹ ہے، یہ پرچی نہیں ہے. اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے. اپنا اپنا کردار ادا کریں، اپنے کانسٹیچوئنسی کے لوگ دیکھیں کہ اس کے اندر اتنی قابلیت صلاحیت ہے کہ وہ قانون سازی کر سکے، آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے. اور سوال کرنا بہت ضروری ہے. جو بھی آپ کے پاس ووٹ لینے آتا ہے اس سے سوال کریں کہ وہ کیسے کریں، اور یہ نہیں ہے کہ اگر وہ سنا کے چلا گیا ہے تو آپ اس پہ جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. بلال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور جتنے دیکھنے والے ہیں، جب بھی کوئی بھی فیصلہ کریں، کوئی بھی پسندیدہ آپ کی پارٹی ہے، ووٹ ضرور کاسٹ کریں اور سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے اور اسے اچھے سے جو ہے وہ یوز کریں. وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور سبزی کے، فروٹ کے، چکن کے آج کا کیا ریٹ ہے، آج کے دن میں کیا بھاؤ چل رہے ہیں، یہ جانیں گے ہمارے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ میں. تھینک یو سو مچ بلال. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ آج کے کیا بھاؤ ہیں. ریٹ لسٹ کا ہونا جو ہے وہ دکاندار کے پاس، سبزی فروش ہو یا پھر پھل فروش، اس کے پاس بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کی سہولت کے لیے ہے. اور اگر کہیں پہ بھی ریٹ لسٹ اویزا نہیں ہے تو وہاں سے ہرگز خریداری مت کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مہنگے داموں جو ہے وہ چیز فروخت کرے. جہاں پہ آپ کو ریٹ لسٹ دکھائی دے وہاں سے اسے چیک کریں، اینڈ دین وہاں پہ آپ جو ہے اسے خریداری کریں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں خریداری جب ہم کرنے جاتے ہیں تو بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بے ایمانی کا بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کامن سی چیز ہے. ایک دوسرے کا ہم لحاظ نہیں رکھتے ہیں، ہم جو ہے ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے ہیں کہ کس طرح کے کروشل حالات جا رہے ہیں، اس میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ صلہ رحمی کا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں مخلوق خدا کی تو اللہ نے جو ہے وہ حکم دیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احساس کریں، پیار کریں، شفقت کریں. ضروری نہیں ہے کہ وہ مالی طور پر ہم دوسرے کی مدد کریں، ہمارے رویوں میں، ہمارے لہجوں میں اس طرح سے وہ چیز جھلکنی چاہیے کہ لگے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہے، خیال ہے. اور جب احساس اور خیال کی بات کی جاتی ہے تو کیا خدا کی مخلوق میں اگر ہم بات کرتے ہیں خدمت خلق کی، تو کیا یہ صرف انسانوں تک محدود ہے، یا اس میں جو ہمارے چرند پرند ہیں، جانور ہیں، وہ بھی اس سب میں آتے ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جاندار کا خیال رکھنا، جاندار کا احساس کرنا، اپنے رشتوں کا احساس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور کیا وہ آج کے وقت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے یا نہیں؟ خدمت خلق کیا ہے اور اس پہ اسلام میں اور قرآن نے کتنا زور دیا ہے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے علامہ محمد ریاض کھرر، اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. علامہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے ہمیں رشتوں میں اس طرح سے محبت اور شفقت دکھائی نہیں دیتی، اور خدمت خلق کی بات آئے تو پھر رشتہ داری سے اور ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر انسانیت کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو خدمت خلق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام میں یہ خدمت خلق کے حوالے سے قرآن حکیم نے متعدد مقامات پہ بڑی جامع تفصیل کے ساتھ آگاہی عنایت کی ہے. خدمت خلق کا معنی، مفہوم، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، ان کے کام آنا، کسی کے کام آنا، اس کو خدمت خلق کہتے ہیں. اور دین اسلام میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی سے کوئی لالچ، کوئی امید، کوئی آس، کوئی واپسی کا مقصد رکھے بغیر لوگوں کو
ان کی تکالیف میں، ان کی پریشانی میں، ان کے غم میں شریک ہونا، اور ان کے لیے یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا، اسے کہتے ہیں خدمت خلق۔ اور یہ دین اسلام ہی ہے جس میں بڑی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اور اس میں یہ شامل ہے کہ کوئی کسی ادیان سے تعلق رکھتا ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان جو ہے یا جو اللہ کی مخلوق ہے، جس میں جیسے آپ نے فرمایا جو چیز بھی ہے، جانور ہیں، انسان ہیں، اور اس میں جتنی بھی خدا کی مخلوق جاندار ہے، اس کے ساتھ ہمیں حکم ہے کہ ہر حال میں، ہر سطح پہ ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے قیامت تک امت کی، انسانیت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خدا کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، خدا اس کی عزت میں، قدر میں، شرف میں، رزق میں، اس کے معاملات میں اپنی دستگیری اور اپنی نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک، کیونکہ اللہ کی ذات نے جو ہے وہ حقوق العباد پہ جتنا زیادہ زور دیا، جب خدمت خلق آتی ہے تو پیرالل چیز ہے کہ صرف انسانوں سے نکل کر ہر طرح کے جاندار کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی شفقت کا رویہ رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ خدمت خلق کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں ہمارے دوسرے مہمان ہیں، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، پیر صدیق الرحمان اسلامک اسکالر ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سنا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ خدمت خلق کے حوالے سے پیر صاحب بات چل رہی ہے، دین میں خدمت خلق کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العلی العظیم۔ دین اسلام میں خدمت خلق کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، اس حوالے سے عرض ہے کہ یہ لفظ جو خلق ہے، اس کے اوپر خیر کے اوپر اگر پیش لگائیں تو خلق بنتا ہے۔ جی، دین اسلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والے کلام قرآن مجید اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی مبارک زندگی کا خلاصے کا نام دین اسلام ہے۔ بے شک، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ عمل کر کے دکھایا۔ جی، قرآن و سنت کا نام ہی دین اسلام ہے۔ اور ام المومنین حضرت بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کا جو خلاصہ ہے، متن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق قرآن ہیں۔ تو یہ خلق جو ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، جی، اسے اپنانے کا نام ہی دین اسلام ہے۔ اور الحمدللہ جیسے قائد العلماء نے بڑی وضاحت سے بیان کیا کہ اپنی ذات سے ورا ہو کر، اپنی ذات سے نکل کر اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان والوں کا خیال کرنا، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کرنا، اور اڑوس پڑوس سے نکل کر اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ ساتھ جتنے انسان ہیں ان کے ساتھ بھلا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت سے جیسے فرمایا قائد العلماء نے کہ دوسری مخلوقات جو ہیں ان کے ساتھ بھلا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارا جو ماحول ہے اس کے ساتھ بھی دوستی رکھنا، اس کا بھی خیال کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خدمت خلق کے زمرے میں آتی ہیں۔ ساری تخلیقات اللہ کی ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات، جیسے کہ میں نے پہلے قرآن مجید کا حوالہ دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تخلیق اور خلقت اور خلق یہ ساری چیزیں آپس میں باہم ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس کے مطابق عمل پیرا ہوں گے
تو جتنا بہترین خلق ہوگا اور اس خلق کو خدمت خلق کے لیے استعمال کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہترین ہے اور انعامات ہیں. بے شک اس میں کوئی بھی دوراہے نہیں ہے. علامہ صاحب کیا صرف اپنے لہجوں کو اور رویوں کو جو بہتر کر لینا کافی ہے، یا اگر کوئی صاحب استطاعت ہے وہ مالی طور پر اگر کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے دکھ میں تکلیف میں اس کو دور کرتا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، تو یہ سارے رویے بھی جو ہے وہ خدمت خلق میں شامل ہوتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی احکام ربانی کی عملی تشریح و تفسیر اپنے اسوہ پاک سے رہتی دنیا تک لوگوں کو مہیا کر دی ہے. خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بلا امتیاز ہر ایک کی خدمت کرنی ہے اور واپسی کی کوئی امید نہیں رکھنی، احسان نہیں جتلانا. اللہ وحدہ لا شریک. اور اس میں یہ ہے کہ ہر شعبے کا آدمی جو ہے، اگر کوئی صاحبان خیر ہیں تو وہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اور کمزور لوگ جو ہیں، غریب لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ ان کی معاونت کریں، ان کے کام آئیں. یہ عارضی زندگی ہے. اسی طرح سے معاشرے میں جتنے بھی لوگ کمزور ہیں ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرنا اور ان پہ رحم کرنا، یہی خدمت خلق ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس کو ترمذی میں امام ترمذی علیہ رحمہ نے رحمت اللہ علیہ نے بڑی اعلیٰ ترین سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی محدثین نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، یعنی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے، کوئی مظلوم ہے اس کی داد رسی کرتا ہے، اس کو ظلم سے بچاتا ہے، جہاں بھی مخلوق ہے اور ان کو مدد کی ضرورت ہے ان کے کام آتا ہے، ان کی دستگیری کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کر لیا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ خدا کی زمین پہ، خدا کی دھرتی پہ، زمین پہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر اور بلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ اپنی نصرت کے اس پہ دروازے کھول دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور رب کی ذات نے جو ہے وہ بڑا واضح یہ چیز کو کہا ہے کہ وہ جو ہے حقوق اللہ کو معاف کر سکتے ہیں، حقوق العباد میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. تو اگر ہم خدمت خلق کی بات کرتے ہیں تو ہر طرح کی اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے. تو کس طرح کی مثالیں جو ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں، جو ہے عملی طور پر انہوں نے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو ہے وہ قرآن اور سیرت نبی جو ہے یہ مکمل مجموعہ ہے ایک انسانیت کا. اور خدمت خلق کی اگر بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کس طرح کی مثالیں ملتی ہیں؟ تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی جو ہے ابتدا سے انتہا تک، یہاں تک کہ آپ کا جو دعوی نبوت ہے 40 سال مبارک عمر ہونے کے بعد جو وہ سلسلہ تو شروع ہوتا ہے 40 سال جب اعلان نبوت ہوا، لیکن وہ جو 40 سال آپ نے گزارے تھے اس معاشرے میں، اور اس معاشرے کی جو تصویر کشی ہمیں تاریخ میں ملتی ہے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری قباحتیں تھیں اس میں. اس سارے ماحول میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سال گزارے، سب سے پہلے آپ نے اپنا ماڈل پیش کیا. ان کے سامنے جو مسلمان نہیں تھے، مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، وہ جتنے رہنے والے تھے وہاں اکٹھا کیا، سب کو پہلے آپ نے دعوت دی. تو اس دعوت میں آپ نے اپنا ماڈل سامنے رکھا. بھئی کسی کو میرے کسی کردار پہ، میرے کسی رویے پہ، میرے کسی بات پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض کر سکتا ہے. تو وہ جو مجلس تھی اس مجلس میں سب نے ساتھ میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی اور جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی عملی طور پر ہمیں مثالیں دی ہیں. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور تمام دیکھنے والوں کو جمعہ کی بہت بہت مبارک. اور جمعہ کے حوالے سے خصوصی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے کہ خدمت خلق پہ کتنا زور دیا ہے ہمارے دین نے، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی زندگی میں ہمارے لیے اگزامپل سیٹ کی ہیں تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اسی طرح سے امپلیمنٹیشن کر سکیں اور اپنی زندگی کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہت زیادہ آسان کر سکیں. کس طرح کی اگزامپلز ہیں اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. پھر
صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں بے شک، اور اپنی زندگی میں عملی طور پر عمل کر کے ہمارے لیے مثالیں قائم کی ہیں. ہاں جی، میں عرض کر رہا تھا پہلے بھی بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اکٹھ کیا تھا، دعوت کی تھی سارے اہل مکہ کو بلا کے، تو اپنا آپ نے نمونہ پیش کیا اور سوال کیا بھی کسی کو میرے پہ کوئی اعتراض ہے، تو اس مجمع میں سب نے بیک زبان ہو کے آپ کو صادق اور امین کا لقب انہوں نے دیا. سبحان اللہ. الحمدللہ ہم تو بحیثیت مسلمان مانتے ہی ہیں. بے شک اور بے پھر شک. آپ دیکھیں بعد میں کریم علیہ وسلم کی مبارک زندگی گزر گئی، پھر خلفائے راشدین کا دور آیا، اسلام کے ادوار جو ہیں وہ بڑھتے گئے، تو بعد میں جو مستشرقین علماء ہیں غیر مسلم جنہوں نے ریسرچ کی دنیا کی پورے ورلڈ کی، وہ ایک سکالر نے لکھا ہے دنیا کی 100 شخصیات، جی اس میں میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہلا نمبر دینے پہ مجبور ہوا ہے. مسلمان نہیں تھے، کرسچین ہے. تو جب جو اس نے کرائیٹیریا بنایا تھا، جو اس نے معیارات رکھے تھے، تو اس میں خدمت خلق پہلے نمبر پہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جب اس نے مطالعہ کیا مبارک زندگی کا، آج ہمیں بھی ضرورت ہے بحیثیت مسلمان ہم سرکار قرآن مجید سے دور ہیں اور اسوہ حسنہ کے مطالعہ سے دور ہیں. ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے. یہ قرآن مجید کے ہم پہ حقوق ہیں، ہم ادا نہیں کر پا رہے. تو کریم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مبارک زندگی ساری ہی خلق سے بھری ہوئی ہے. بے شک بے شک بے شک. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں، لیکن ہم شاید آج کے دور میں علامہ صاحب اس طرح سے چیزوں کو سمجھ نہیں سکے. اور کتنی ضرورت ہے آج کے دور میں اس وقت میں سمجھنے کی کہ خدمت خلق کیا ہے اور انسانیت کی خدمت کیا ہے. اس حوالے سے آپ سمجھ لیں انسانیت کی خدمت ہی در حقیقت خدمت خلق ہے، اور قرآن و سنت میں اس امر کو طے کر دیا گیا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کی بھلائی اور خیر کے لیے کام کرتا ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان اللہ یحب المحسنین، وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں ہے. تو آج صورتحال یہ ہے کہ جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹی رہی اور لوگوں کی خدمت اور بھلائی اور خیر کا معاملہ جو تھا اس کو آگے بڑھاتی رہی، تو معاشرہ ایک مثالی تھا. اور پھر اس مثالی معاشرے کے فیضان جو تھے وہ ایسے تھے کہ آج دیکھیں ان کی محنت کی بدولت آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ارب سے زائد ہے. سینکڑوں لوگوں نے محنت کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ دین کی قدروں کو آگے بڑھایا، اور خود بھوکے رہ کے جھونپڑیوں کو میں روشنی کی، غریبوں کو کے حقوق ادا کیے، یتیموں کے اور یتیم بچیوں کے سروں پہ چادریں دیں، ان کو کھانا مہیا کیا. یہاں تک کہ اگر امیر المومنین ایک جنگل میں آ رہا ہے تو ایک خاتون کو نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے لکڑیاں، تو امیر المومنین نے ان سے دریافت کیا کہ اماں آپ کو ریاست مدینہ سے کچھ نہیں مل رہا آپ اس عمر میں. تو اماں جی نے کہا خلیفے کو کیا خبر. تو وہیں کھڑے ہو کے فرمایا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک جانور بھی مر گیا جی تو خلیفہ وقت جو ہے اس کا ذمہ دار ہے. اللہ اکبر. میرے آج ہم دورائے پہ کھڑے ہیں، صاحبان خیر نے خیر کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، غریب معاشرے میں نیچے سے نیچے جا رہا ہے، اور صاحبان خیر جو ہیں انہوں نے دروازے صرف میرے نبی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا تھا، میرے حضور نے خود بھوکے رہ کے غریبوں کو کھلایا ہے، اور چہرے پہ تبسم دیکھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ہیں. خود اپنی اہل خانہ کے لیے تمام کرنا، ضروریات زندگی کو مہیا کرنا، یہ بڑا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے، دین اسلام اس کا درس دیتا ہے کہ صاحبان خیر آگے بڑھے اور اس امر کو یقینی بنائیں کہ کسی غریب کو کوئی غریب بھوکا نہ سو جائے،
کسی یتیم بچی کو لباس کے بغیر اس کی رخصتی جو ہے، اس کا زندگی کا جو اچھے ایک خوبصورت تعلیم تربیت ہے اس میں وہ معاون بنے. تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہماری بینکوں میں دولت بڑھ رہی ہے، ہماری اللہ نے تو تکبر کرنے والے کو پسند ہی نہیں کیا. آپ جھوٹی خوشامد ریاکاری ان میں ہم ڈوب چکے ہیں. ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم نے اگر اماں جا رہی ہے تو میرے آقا نے آگے بڑھ کے اماں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر مدینہ المنورہ میں ایک جلیل القدر صحابی، ان کے گھر میں کوئی مرد نہ رہا، جہاد میں شہید ہو گئے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان کے گھروں میں ان کا دودھ جانوروں سے حاصل کر کے دے رہے ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. سیرت نگاروں نے لکھا کہ اگر ایک مدینہ المنورہ میں ایک خاتون ہے، بوڑھی ہے، اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں. سبحان. یہ اسی لیے تو کہا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، امید غریبوں کی بھر لانے والا. ہمیں ضرورت آج اس امر کی ہے کہ محراب و منبر سے اس امر کو اجاگر کر دیا جائے کہ انسانیت کی خدمت جو ہے، خدمت خلق جو ہے، یہ بہترین خدا کو حاصل راضی کرنے کا ذریعہ ہے. اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، اگر صاحبان خیر ہیں تو انہیں اپنے دروازے جو ہے، اپنا دروازے جو ہیں انہیں کھلا رکھنا چاہیے. اگر کوئی مظلوم کی مدد کرتا ہے آگے بڑھ کے اس کے شان بشان، یعنی ہر شعبے میں جس نے بھی خدا کو راضی کرنے کے لیے کسی سطح پہ بھی ہماجت اپنی خدمت جو ہے خدا کی مخلوق کے وہ پیش کی، اللہ نے اس کو اتنا سرفراز کر دیا، اتنا سربلند کر دیا کہ مدتیں گزر چکی ہیں، ان کے نام زندہ ہیں، ان کے کام زندہ ہیں. اور اقوام عالم بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی لے کے وہ قوانین بنا رہے ہیں. آج ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑا، تعلیمات اسلام کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا تو ہم رسوا ہو رہے ہیں. جب ہمارے پاس کتاب و سنت سے پہ امت عمل پہ رہا تھی تو پھر امت کو عروج حاصل تھا، یہ زبوں والی نہیں تھی. آج ہمیں ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی راہ پہ چلیں، کتاب اللہ اور سنت سے چمٹ جائیں، خدمت خلق کا پرچم اٹھا لیں اور لوگوں کی خدمت کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے خیر کا کام کریں، اور نیچے جو کمزور لوگ ہیں انہیں اوپر اٹھانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ پھر امت کو عظمت رفتہ بھی نصیب ہوگی، امت کو عروج بھی نصیب ہوگا، اقوام عالم کی امامت بھی نصیب ہوگی. اور آج ضرورت بھی یہ سمر کی ہے. بالکل بے شک، کیونکہ اللہ کو جو بے حد پسند ہے وہ یہی چیز ہے کہ ان کے جو بندے ہیں، رب کے بندوں سے محبت کی جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. اور اگر ہم اس عمل میں، اس جو خدمت خلق اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کی کیا پکڑ ہے، اس کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے، اسی موضوع پر مزید بات کریں گے. وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور خدمت خلق کے حوالے سے خصوصی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، کیونکہ خدمت خلق نہ صرف وقت کی ضرورت ہے بلکہ بہت بڑی عبادت بھی ہے. اور اگر اس میں انسانوں کی طرف سے کوتاہی کی جائے تو ہمارے اسلام میں، دین میں اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے، کتنی سختی ہے، کتنی پکڑ ہے، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. طیر صاحب، ہم نے بات تو کر لی کہ خدمت خلق کیا ہے، کتنا انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، چاہے مال و دولت کے ذریعے کریں، چاہے اپنے رویوں کے ذریعے کریں. لیکن اگر انسان اس جذبے میں کوتاہی کرتا ہے تو ہمارا دین کی طرف سے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جیسا سلسلہ چل رہا تھا خدمت کے خلق کے حوالے سے، دین تو سارا ہے ہی خدمت خلق. میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب قرآن مجید میں، جیسے آپ فرما رہی تھیں بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کیا آپس میں جوڑ ہے. تو ایک بڑی پیاری آیت ہے 15ویں پارے میں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب یہ اللہ نے پہلی جملے میں اپنی عبادت ارشاد فرمائی ہے، تو یہ ہے حقوق اللہ. اور دوسرے جملے میں والدین سے احسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حقوق العباد کا پہلا سٹیپ ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی جو احسان کا جذبہ ہے
جیسے قائد العلماء فرما رہے تھے بھئی اپنے آپ کو بھول کے بندہ اخلاص کے ساتھ ایثار کے جذبے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھلا کرے اور یہ ریوارڈ کی توقع نہ رکھے. اسی سے وہ معروف کہاوت بنی ہوئی ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال. تو لوگ اب یہ کرتے ہیں بھی وہ دریا میں جا کے چیزیں پھینکنا شروع کرتے ہیں، حقیقت نہیں سمجھتے. تو وہ مقصد تو یہی ہے اس کہاوت کا، بھئی نیکی کر کے بھول جاؤ، اس کا ریوارڈ جو ہے نا اس کو نہ رکھو، پیش نظر نہ رکھو. تو وہ ترتیب جو اللہ نے احسان کی بیان فرمائی، یہ عبادت حقوق اللہ ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہی عبادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واؤ جو عطفہ ہے وہ لگا کے نا، جیسے ہم جب بولتے ہیں نا پیار و محبت، تو بات تو ایک ہے، پیار بھی وہی چیز ہے، محبت بھی وہی، درمیان میں واؤ ہے. اسی طرح وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں آگے واؤ لگائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب والدین کے ساتھ احسان آگے تفصیل کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات کو اس میں شامل کیا ہے. تو یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا. آج ضرورت ہے ہم بطور امتی کے ان کو سمجھیں، اس کو ان کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوں. انشاءاللہ اگر اس ترتیب کے ساتھ ہم احسان کے جذبات جو ہیں وہ مخلوقات خدا سے رکھیں گے اور خدمت خلق والا وہ جذبہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زندگی میں ہمیں پیش کیا وہ اپنائیں گے تو پورا ہمارا معاشرہ ہی نہیں، پوری جو یہ ورلڈ لیول پہ اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے گا. بالکل، اور کائنات میں جو ہے امن و امان کی صورتحال بھی بڑھے گی، محبت بھی بڑھے گی. اور جس طرح سے آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے صلے کی توقع انسانوں سے تو ہرگز نہیں کرنی چاہیے، رب کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ نیکی کا معاملہ ہمیشہ بندے اور رب کے درمیان رہے تو ہی خوبصورت لگتا ہے. علامہ صاحب، کس طرح سے جو خدمت خلق ہے اس کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اس کو کس طرح سے لایا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس کتاب اللہ قرآن مجید موجود ہے، اور پھر ہمارے پاس عملی نمونہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اس کو آپ سادہ الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ غریب لوگ اسپتالوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ ذمہ داران سمجھ لیں کہ یہ غریب مفلس لوگ بل ادا نہیں کر پا رہے، ان کو ہم ریلیف دیں، خیر کریں ان کے ساتھ. ڈاکٹر حضرات ہیں وہ سمجھیں خدا نے ہمیں مسیح بنایا ہے، ہم ان غریبوں کے کام آئیں. جو دوسروں کے کام آتا ہے خدا اس کو بڑی عزت بخشتا ہے. بے شک بے شک. ایک وکیل ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک مظلوم، خواہ وہ عورت ہے مرد ہے، غم میں ڈوبا ہوا، اس مظلوم کو اس کی داد رسی کرتا ہے. جو ذمہ داران ججز حضرات ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ غریب جو ہے اس کو انصاف مل جائے. اسی طرح تاجر برادری ہے وہ دیکھتے ہیں ہمارے یہ جو بڑی بڑی مربوں میں، ایکڑوں میں، کنالوں میں ہم ٹھہر رہے ہیں. سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. جھونپڑیوں میں چراگاہ کرنے کے لیے اگر تاجر برادری آگے بڑھتی ہے، کمزوروں کو اوپر اٹھانے کے لیے وہ اپنا مال پیش کرتے ہیں تو وہ خدا کی خوشنودی حاصل کریں گے. اسی طرح سے محراب و منبر سے علماء، ائمہ، خطباء کو چاہیے کہ وہ اس امر کو اجاگر کریں کہ لوگوں نیکی کرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے. نیکی کرنے والا اللہ سے قدر اس دنیا میں بھی عزت اور شرف پاتا ہے، آخرت میں بھی اس کی عزت ہوگی. میدان معاشر میں بھی جب وہ آئے گا تو خدا اس سے فرمائے گا جنت کے 8 دروازے ہیں، تو نے اپنی مال دولت اپنی زندگی میرے لیے وقف کی ہے، آج جنت کے 8 دروازوں سے جس سے چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ خطبہ حضرات اس کو محراب و منبر سے اجاگر کریں کہ خیر اور بلائی کرنے والا ہی عزت والا ہے. اور قرب الہی کا بہترین ذریعہ، قرب الہی کا بہترین ذریعہ معرفت الہی کا اگر ہمارے پاس ہے تو خدمت خلق کر. اور ہمارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کر دیا ہمارے سامنے ہے، لیکن ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے.
آپ دیکھیں اسپتالوں میں جا کے، آپ جا کے کچہریوں میں دیکھیں، آپ غریب لوگوں کے محلوں میں جا کے دیکھیں. ہم بات کرتے ہیں حقوق انسانی کی، جی لیکن ظلم کرتے ہیں کشمیر میں بھی، جی کوئی آواز نہیں اٹھاتا. فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں، تنظیمیں بنائی ہیں، جماعتیں بنائی ہیں، لیکن بدقسمت باپ جو ہے اپنی بیٹیوں کو ذبح کر ڈالتا ہے، وہ کرایہ ادا نہیں کر پاتا. بیٹیوں کو اپنی میتیں اٹھتی ہیں. یہ کہاں کا، وہ کہاں گئے صاحبان خیر؟ میرے نبی نے تو یہ کیا تھا کہ میرے نبی نے تو یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے ایک مثالی معاشرہ قائم کر دیا، جس میں خلیفہ وقت انتقال کرتے وقت بھی یہ زبان سے الفاظ نکالتا ہے کہ مجھے خفن پرانی چادروں میں دے دو. یہ نئی چادریں جو ہیں یہ کسی جزیرۃ العرب کی یتیم بچی کے سر کے اوپر چادر بن جائے گی. بے شک، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ عملی طور پر عمل کر کے دکھایا تاکہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس جذبے کو آگے بڑھائیں، اور اپنی زندگیوں میں اگر ہم اسے شامل کر لیں گے تو خدا را آپ اس چیز کا یقین کریں کہ ہم بہت ساری مشکلوں سے بچ جائیں گے، اور بہت سارے جو معاشرتی رویے ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہے. اور وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور خدمت خلق کے حوالے سے خصوصی گفتگو جاری ہے کہ کس طرح سے رب کے ذات نے بے حد زور دیا اس چیز پہ، انسانیت پر، اور ہر جو ہے وہ فرقے سے، ہر مذہب سے، ہر چیز سے بالاتر ہو کر انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. انسانیت کی خدمت کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے معاشرے کے بڑھتے ہوئے بگاڑ کو روکنے کے لیے، اور اسلامی تعلیمات کا عام کرنا گھر گھر میں کتنا زیادہ ضروری ہے، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. پھر صاحب، ہم معاشرے کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، لیکن اگر انفرادی طور پر ہم دیکھیں، ہم تو اپنے گھروں کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے، پھر ہم معاشرے کی طرف بڑھیں گے تو ہی ہم اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ ترتیب جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہے خدمت خلق کے حوالے سے، احسان کا رویہ جو ہے وہ کن کن کے ساتھ رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنوں کو جی ذوی القربا، پہلے والدین کا ارشاد فرمایا، پھر ذوی القربا میں سب اپنے آتے ہیں. بالکل. تو یہ اپنائیت جو ہے یہ جیسے جیسے دائرہ بڑھتا جاتا ہے تو انسان تو سارے ہی اپنے ہیں. کیوں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیارا دین اسلام دیا ہے، اس میں ہم جو ارکان اسلام ہیں اس پہ غور کریں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں اجتماعی شعور ہے. جی. نماز بھی جو ہے عمل وہی ہے. بالکل. ہم فجر کی نماز اکیلے پڑھتے ہیں، اس کا درجہ اور ہے. جی. جب ہم وہی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں تو اس کی ویلیو اور ہو جاتی ہے. احادیث جو ہیں وہ ہمیں روشنی دے رہی ہیں. تو عمل وہی کرنا ہے ہم نے. اور 2 رکعت فرض ویسے اکیلے بھی پڑھنے ہیں، اور جب جماعت کے ساتھ مل کے پڑھنے تو اجتماعی شعور ہے. اجتماعیت میں وہ سارے سٹیپس جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے پھر آ جاتے ہیں. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے، جیسے علامہ نے بیان کیا، قائد العلماء نے فرمایا کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں. دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ جو علماء امت ہیں، محراب و منبر سے جنہوں نے آوازیں بلند کی، انہوں نے بھی اصول چھوڑے ہیں. جیسے وہ حالی نے حسب حال کہا تھا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان. اب یہ مصرع دیکھیں، اس میں پورا اسلام ہے. جی. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اللہ تعالیٰ نے تو انسان بنایا ہی اس لیے ہے، اور اس میں تخصیص نہیں کی علماء امت نے. تو یہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر عمل کریں گے تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بے شک بے شک، اور آمین. جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، اللہ کرے کہ اس پورے پروگرام کے بعد وہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ کتنا زیادہ ضروری ہے اپنے زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، خود کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں علامہ صاحب ہمارے علماء کرام کا کتنا زیادہ کردار ہو سکتا ہے دین کی تعلیم کو جو ہے وہ بہتر انداز میں آسان کر کے جو ہے رب کے بندوں تک پہنچانا. آج ہم محترم بہن بڑے دراہے پہ کھڑے ہیں.
بڑے دکھی ہے امت زبوں حالی کا شکار ہے. ہم نے وہ کام چھوڑ دیے جو کرنے والے تھے. محراب و منبر کے لوگوں نے بھی چھوڑ دیے. ہمارا نصاب تعلیم دیکھیں, تدریس کا نظام دیکھیں. بڑے کو چھوٹے کا تعلق جو تھا, چھوٹا ادب کرتا تھا, بڑا پیار کرتا تھا. ہمارے اندر بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں. ہمارے نبی نے مثالی معاشرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ابو طلحہ انصاری کے دروازے پہ ایک مہمان آتا ہے, اہلیہ سے دریافت کرتے, کتب سیرت میں یہ واقعہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت فرمائی. علماء تربیت نہیں کر رہے. محراب و منبر سے فرقہ واریت جو ہے اس کو ہوا نہیں ملنی چاہیے. اتحاد کا درس دینا چاہیے, قومی یکجہتی کا درس دینا چاہیے, اور خدمت خلق کا درس دینا چاہیے. آج جن باتوں کی ضرورت تھی ہم ان تشویش کن حالات ہے. تو حضرت ابو طلحہ میں مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محراب و منبر سے یہ تربیت کی. اہلیہ سے پوچھتے ہیں گھر میں کیا ہے, کہتی ہیں اگر بچے کھا لیں تو ہم دونوں بھوکے رہیں گے. تو مہمان کہا اللہ کا مہمان آیا ہے, بیٹے بچوں کو, اپنے ٹکڑوں کو, اپنے جگر کے گوشوں کو بھوکا سلا دیا, خود بھی بھوکے رہے اور مہمان کو کھانا کھلا دیا, اور چراغ بند کر کے اس انداز سے کھلایا کہ صبح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی ابو طلحہ سے کہا طلحہ آپ کی اور آپ کی اہلیہ نے جو عمل کیا ہے خدا اس پہ بہت راضی ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے قول فعل اور تضاد کو ختم کریں, اور تمام لوگ جو ہیں آگے بڑھیں, خطباء بڑھیں, ائمہ بڑھیں, مدرسین بڑھیں. ہمارا نصاب ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری نسل نو جو ہے ان کو تعلیمات اسلام پہ عمل پیرا ہو جائے. پھر یہ زبوں حالی, یہ ہماری ذلت اور رسوائی ایک مرتبہ عزت میں بدل جائے. ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شان دیکھیں. سینکڑوں لوگ ہیں اور جزیرۃ العرب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کو نیچے سے اٹھایا. بکریاں چارنے والے, اونٹنیاں چارنے والے جو تھے وہ وقت کے امام بنے, چرواہوں کو امام بنا دیا. اسی لیے کسی نے خوب کہا تھا کہ نور اسلام برساتا وہ عرب کا تاجدار آیا, ملی راحت غلاموں کو, یتیموں کو قرار آیا. میری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افراد سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے اور علماء سے ہے کہ وہ محراب و منبر سے ثمر کو اجاگر کریں کہ جب تک ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے تو ہمیں عزت و سرفرازی میسر رہی. آج ضرورت ثمر کی ہے کہ امت اس دین سے دوری کو ختم کرے اور محراب و منبر سے ثمر کو اجاگر کیا جائے کہ عزت ہے تو تعلیمات دین پہ چلنے میں ہے, اندھیرا ہے. ہر ایک کو آگے بڑھنا چاہیے, اپنے حصے کا چراغ روشن کرنا چاہیے. بے شک اس میں خدمت خلق بھی ہوگی, قرب الہی بھی نصیب ہوگا, معرفت الہی بھی نصیب ہوگی, عزت بھی ملے گی, شرف بھی ملے گا. تکبر کرنے والے کو ہرگز اللہ پسند نہیں کرتا. تکبر و غرور کرنے والے جو ہیں ان کے نشان قبروں کے بھی مٹ گئے. جن لوگوں نے خدمت خلق کی ان کے نام آج بھی زندہ ہے. بالکل, اور رب کی خوشنودی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم خدمت خلق پہ بہت زیادہ زور دیں. اگر وہ رب کی ذات راضی ہے تو سب خوشحال ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور جمعہ کے دن جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنی بھلائی کے لیے, اپنے ارد گرد, اپنے معاشرے کی اور پاکستان کی بھلائی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ نگہبان.